अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नक दा कोका से लेकर नथ डालने का सफ़र, साडी गल हो गई है से लेकर साडी बस हो गई है का सफ़र। इमरान खान का तो अब ये हाल हो गया है कि उनको तो इलेक्शन के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं मिलेगा, उनके पास तो कोई टिकट लेने ही नहीं आएगा से लेकर इमरान खान के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीनने और फिर उन उम्मीदवारों के तायीद कुनंदगान और तजवीज़ कुनंदगान को उठाने तक का सफ़र। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की सियासत अब इस वक्त इतने दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरा निज़ाम इस वक्त बेनकाब और बेलिबास होकर खड़ा है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया से इनको जूते पड़ने शुरू हो चुके हैं। सो इस पे बात करेंगे कि निगरान हुकूमत ने इमरान खान के जो मुखालिफिन पर ऑब्वियसली वो मुश्तमिल है, उन्होंने ताज़ा तरीन क्या बेइज्जती करवाई है, अखीर बेइज्जती का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है जी, और इमरान खान ने इन सब को कैसे तते तवे पर बिठा दिया है। इसके साथ साथ एक बड़ा ही दिलचस्प इंकशाफ सामने आया है जी, जो कि एक बड़े क्रेडिबल सीनियर सहाफ़ी ने किया है इमरान खान की जायदाद के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि 9 मई के हवाले से अब एक नया मज़ाक जो है वो तैयार किया जा रहा है, और उस पे मज़ीद अब निगरान हुकूमत अपना तमाशा बनवाने के लिए क्या चाल चलने को तैयार है, और इसको इमरान खान के ख़िलाफ़ अगले 14 दिन में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं नक द कोका, द इकोनॉमिस्ट द आर्टिकल। इमरान खान ने जो इकोनॉमिस्ट पे जनाब आर्टिकल लिखा, जो परसों की वीलॉग में मैंने आपको बड़ी तफसील से उर्दू तर्जुमा करके बताया था कि इमरान खान ने उस आर्टिकल में क्या लिखा, क्योंकि बहुत से लोगों की जो सब्सक्रिप्शन नहीं है इकोनॉमिस्ट के साथ, तो ऑब्वियसली वो शायद ना पढ़ पाए हों, तो मैंने उर्दू में उसको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने उस पर बड़ा मुफस्सिल तज्ज़िया भी किया, तबसरा किया कि उसने कैसे सियासत के मैदान में तहलका मचा दिया है। अब दिलचस्प बात यह है, कल तक की डेवलपमेंट तो मैंने आपको बताई थी कि मुर्तज़ा सोलंकी जो कि निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी तरफ से बड़ा शोर मचाया गया है कि ये कैसे आर्टिकल लिखा गया, हम इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे ये क्यों लिखा गया, ये कैसे छापा गया, इकोनॉमिस्ट ने कैसे छाप दिया, एक जेल में कैद है शख्स, उसका आर्टिकल कैसे छप गया। लेकिन अब नई डेवलपमेंट जनाब ये है कि मुर्तज़ा सोलंकी की ट्वीट पर ट्विटर ने कम्युनिटी नोट्स ऐड कर दिए हैं, जिससे उनकी ट्वीट की क्रेडिबिलिटी सिफर हो गई है। हमारी नज़र में तो पहले ही सिफर थी, क्योंकि हमें पता था कि ये सिर्फ सियासी शोर मचा रहे हैं, एक इंतहाई गैर सियासी निगरान ओहदे पर बैठकर वो सियासत खेल रहे थे। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि ट्विटर ने भी इनको एक्सपोज कर दिया है, ट्विटर ने भी इनके झूठ का भांडा फोड़ दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि इकोनॉमिस्ट एक ऐसा इंटरनेशनल जरीदा जिससे अमेरिका की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले लोग पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है बरतानिया के लोग पढ़ते हैं, अमेरिका के लोग पढ़ते हैं, दीगर डेवलप्ड ममालिक की स्टोरीज़ उस पर छापी जाती हैं। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा तरक्की पजीर मुल्क, एक ऐसा डेवलपिंग मुल्क कि जिसको एक एक अरब डॉलर के लिए ये जालिम के बच्चे भीख मांगने जब जाते हैं, जब ये जलील कराते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम के नाम पर भीख मांग कर IMF से अपने अल्ले तलल्लों में ये पैसा ज़ाया करते हैं, और पाकिस्तानी अवाम के नाम पर लिया गया पैसा कर्ज़ों की मद में, और हमारे टैक्स का पैसा जिस बेदर्दी से आज तक ये लूटते रहे सब मिलकर, आज अल्लाह की शान उस पाकिस्तान के एक लीडर इमरान खान की मकबूलियत का आलम ये हो चुका है कि डेवलप्ड दुनिया, तरक्की याफ्ता दुनिया, जिसके पास टाइम ही नहीं है कि पाकिस्तान और दीगर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उन पर बात करे, लेकिन इमरान खान उनके लिए इतना अहम है कि वो बार बार ट्विटर पे, यानी जिसको अब एक्स कहा जाता है, उस पर बार बार वो इमरान खान के द इकोनॉमिस्ट में लिखे गए आर्टिकल, जिसको मैं तो कहती हूँ कि दुनिया के नाम इमरान खान का वो ख़त था, उस आर्टिकल को जनाब छाप रहा है बार बार। पब्लिश तो एक दफ़ा किया, लेकिन ट्विटर पे वो बार बार उसको पोस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ अब दुनिया का भी इंटरेस्ट बड़ा डेवलप हो गया है कि आखिर इस आर्टिकल में ऐसा क्या है, ये जो दुनिया के नाम इमरान खान ने ख़त लिख डाला है इकोनॉमिस्ट में, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है कि इनकी निगरान हुकूमत इतना शोर मचा रही है। और मज़े की बात है कि जितना ये शोर मचाते गए, उतनी ज़्यादा मकबूलियत इमरान खान के आर्टिकल को मिलती गई, और इस वक्त
وہ لاکھوں کی تعداد میں عوام لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں دنیا بھر سے، اور ایک نیا ریکارڈ قائم ہو چکا ہے جناب کہ اکانومسٹ کے آج تک جتنے بھی وہاں پر آرٹیکلز پبلش کیے گئے ہیں، چھاپے گئے ہیں، شائع کیے گئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے آرٹیکلز میں عمران خان کے اس حالیہ آرٹیکل کا بھی وہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جتنا انہوں نے عمران خان کو دبانے کی کوشش کی، اتنا ہی اکانومسٹ والوں نے بتایا کہ بھائی سانو چینل 24 نہ سمجھو، ہمیں یہ محسن نقوی کا چینل نہ سمجھیں کہ جہاں پہ عمران خان کے خلاف جو مرضی اول فول بک دیں اور ہم اس کو لے کر چلیں گے، یا آپ پاکستانی میڈیا پر جس طرح سے آپ نے عمران خان کی آواز کو دبا رکھا ہے، گلا گھونٹ دیا ہے اس شخص کی پارٹی کا، اس کی آواز کا، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ڈال دیا ہے، تو ہمیں اپنی طرح نہ سمجھیں کہ ہم آزادی اظہار رائے دہی پر قدغن لگائیں گے۔ ہم تو سب کو فریڈم آف ایکسپریشن دیتے ہیں، ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ اسی اکانومسٹ پر جب ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آرٹیکل میں نواز شریف کی تعریف کروائی گئی تھی کہ جی نواز شریف بڑے اچھے طریقے سے نون لیگ کو اب لیڈ کریں گے، اور نون لیگ بڑی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ زبردستی ایک آرٹیکل میں نواز شریف کی تعریف کروائی گئی تھی، ظاہر ہے ان کی جو پی آر ٹیم ہے اس کی جانب سے، لیکن اس کو زیرو سے بھی نیچے ٹریکشن ملی، اس کو کوئی کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ مریم نواز نے اس کو ری ٹویٹ کیا تھا، لیکن کوئی قطعاً کسی قسم کی کوئی پسندیدگی کا اظہار پاکستان کی عوام نے اس بات پر نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک پروموشنل کیمپین کا حصہ ضرور ہو سکتی ہے بات، لیکن وہ عوام کے جذبات کی، عوام کی رائے کی اور زمینی حقائق کی ترجمانی نہیں کر رہی تھی وہ بات۔ جبکہ یہاں پہ پاکستانی عوام کے دل کی آواز ہے جو عمران خان نے آرٹیکل لکھا، جس پہ آسمہ شرازی جو پاکستان کی سینئر صحافی ہیں، وہ انہوں نے بھی اپنے ویلاگ میں بڑی سخت قسم کی تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں جی، یہ تو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ انہوں نے کیسے جیل سے عمران خان کا آرٹیکل جو ہے وہ پبلش ہونے دیا، اور اکانومسٹ تک پہنچا کیسے، اس میں سیکیورٹی اداروں پر بھی سوال اٹھتا ہے۔ اور اگر یہی بات عمران خان کی بجائے نواز شریف یا مریم نواز یا زرداری یہ اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے بیٹھ کر اس طرح کے خط لکھتے اور وہ عالمی سطح پر چھپ جاتا، تو پھر ہمارا سارا میڈیا اور عوام آواز اٹھا رہی ہوتی اور سوال کرتی کہ دیکھیں جی جیل کے پیچھے سے کیسے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے یہ آرٹیکل جو ہے یہ دنیا بھر میں پہنچ گیا اور کیسے چھپ گیا۔ لیکن چونکہ اب عمران خان نے لکھا ہے تو کوئی تنقید نہیں کر رہا اور سب لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، جبکہ اس بات پر تو اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کو سوال ہونا چاہیے۔ تو آسمہ شرازی صاحبہ، پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف، مریم نواز، زرداری، ان کی نہ تو اتنی کوئی تعلیم ہے اور نہ ہی ان کا اتنا کوئی ایکسپریشن ہے ان کے پاس کہ وہ اتنی ایلوکوینٹ طریقے سے اتنی انگریزی لکھ سکیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جیسے عمران خان نے کہا کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے بندو، جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ تو اپنی آواز اٹھائے گا، جس پر ظلم نہیں ہو رہا، جس کے اپنی ہی جو اس نے کی ہوئی چیزیں تھیں، منی ٹریل نہیں دے سکے میاں صاحب، جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کی گھپلے کیے ہوئے تھے، جب ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکے، تو آپ ہی تو تھیں جن کے ساتھ میاں صاحب، آپ کو یاد ہوگا، جو بات کر رہے تھے کہ جی آسمہ صاحبہ کیوں نہیں وہ چلا انٹرویو، دیکھیں جی آپ کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا سر ہم کوشش کر رہے ہیں، سر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ ہے، ہر کسی کو نواز شریف کی پی آر ٹیم کا حصہ نہ سمجھا کریں۔ آپ ہم پہ پاکستان میں جو موجود صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، جو عمران خان کو ایک سچا آدمی سمجھتے ہیں، اور میں ببانگ دول ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ عمران خان ایک سچا آدمی ہے، اس نے کوئی کرپشن نہیں کی، وہ ان سب سے بہتر ہے۔ ہاں، فیصلوں میں غلطیاں دبا کر عمران خان صاحب سے بھی ہوئیں، بزدار سے لے کر کتنے ہی ایسے فیصلے، کتنے لوگوں پہ رلائے نہیں کرنا چاہیے تھا جو کیا، جس پر میں اس وقت بھی تنقید کرتی تھی، آج بھی تنقید کرتی ہوں۔ لیکن عمران خان ایک سچا ایماندار لیڈر ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں۔ عمران خان کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین کا لقب دیا، جب 40 سال تک کی ساری منی ٹریلز عمران خان نے لا دکھائیں۔ ابھی بھی یہ جو گھڑی گھڑی کرتے رہے، اس گھڑی میں سے نکلا کچھ نہیں، کیونکہ قومی خزانے میں پیسے بھی جمع ہوئے تھے، ٹیکس بھی ادا کیا تھا، اور کوئی چوری چکاری نہیں تھی۔ الزام کیا عائد کیا کہ جی اس کالم میں نہیں، اس کالم میں لکھنا چاہیے تھا جو درج کی ہوئی ہیں تفصیلات۔ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ بالکل بکواس بوگس کیسز ہیں۔ سائفر کیس میں سے ویسے ہوا نکل گئی جب امریکہ نے کہا کہ چلو بھائی ہمارا نام بہت آ گیا، بس اب ہم مزید نہیں ذلیل ہو سکتے، تو وہاں سے پھر ضمانت دینی پڑی آپ کو، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو۔
تو قصہ مختصر یہ کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز زبردستی بنائے گئے ہیں اور جو نواز شریف سے منی ٹریل مانگی جا رہی تھی، وہ دونوں بالکل مختلف نوعیت کے کیسز ہیں. وہ آپ سب مل کر ایک نیریٹو بنانے کی لاکھ کوشش کریں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے بوگس نیریٹوز کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت نے آج ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے. لوگ اسی لیے اب ڈیجیٹل میڈیا زیادہ دیکھتے ہیں، اسی لیے اب آپ لوگوں کو بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ آنا پڑا ہے کہ بھئی ہماری آواز بھی سنی جائے، کیونکہ ٹی وی تو لوگ دیکھ نہیں رہے زیادہ تر. تو اب بات نیریٹو کی جنگ کی ہے. نیریٹو جس کا سچائی پہ مبنی ہوگا وہ آگے چلے گا. آپ ہمیں تو کہہ دیتے تھے کہ یہ جتنے بھی پرو نواز شریف صحافی ہیں یہ کہتے تھے کہ نجی محفلوں میں اور دائیں بائیں ہم سنتے تھے کہ یہ کہاں کے جرنلسٹس ہیں، ہر وقت بس عمران خان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، یہ کہاں کے جرنلسٹس ہیں. تو جناب اب اکونومسٹ کو بھی آپ لوگ یہ پوچھیں نا کہ آپ کہاں کا ایک صحافتی ادارہ ہیں، آپ کہاں کا ایک جریدہ ہیں، ان پر بھی مقدمہ کر دیں. مرتضیٰ سولنگی، آسمہ شیرازی اور جتنے بھی لوگوں کو عمران خان کے اکونومسٹ میں لکھے گئے آرٹیکل سے مسئلہ ہے، وہ یہاں پہ رونے دھونے کی بجائے ان پہ مقدمہ کر دیں کہ آپ نے ایک جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے شخص کا آرٹیکل آتا ہے وہ کیوں چھاپ دیا. وہ پھر آپ کو جواب دیں گے اور انٹرسیپٹ کی سٹوری کا بھی ساتھ بڑا مزہ آئے گا جب سارے پول کھلیں گے. سائفر کی بھی ساری جو اوقات ہے اس کیس کی وہ ساری کھل کے سامنے آ جائے گی. اور رہ گئی بات نواز شریف، مریم نواز اور زرداری کا آرٹیکلز لکھنے کی، تو ان سب کا کیلیبر کتنا ہے، ان کی کتنی قابلیت ہے، وہ سب کے سامنے ہے. 2 لائنز تو وہ خود سے لکھ نہیں سکتے. جس دن سے فہد حسین نے چھوڑی ہے نون لیگ کی ٹیم، پی ڈی ایم حکومت کا فہد حصہ تھے، اس وقت تک مریم نواز کی کیا انگریزی کی ٹپ ٹاپ ٹویٹس آتی تھیں. اور جو ہی اب فہد حسین نے چھوڑا تو ساتھ ہی انگریزی کو اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو گئی ہیں انگریزی ٹویٹس. اس کے بعد ناظرین اب 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑا انہوں نے ایک نیا پلان کر لیا ہے. وہ یہ کہ کل 5 جنوری 2014 کو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، کیبنٹ کمیٹی فار آن 9 مئی انسیڈنٹس، یعنی 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان پر ایک کیبنٹ کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کو کنوین کریں گے، جس کے کنوینر جو ہیں وہ موجودہ نگران وزیر قانون ہیں. اور اس کے ممبرز میں ایک وزیر اطلاعات شامل ہیں خیر سے مرتضیٰ سولنگی، جو آلریڈی ابھی عمران خان کے خلاف زہر اگلنے میں پیش ہیں، اور ساتھ ساتھ انٹیریئر منسٹر بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کے منسٹر بھی ہوں گے. تو یہ ایک نیا جو شوشہ ہے، یہ مجھے یہ لگتا ہے، میری چھٹی اس کہتی ہے کہ یہ چونکہ اب عمران خان کے خلاف کچھ بھی یہ 9 مئی کے حوالے سے ثابت نہیں کر سکے، تو آپ نے دیکھا کہ پہلے میڈیا پر ایک جھوٹا نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں جی یہ فوٹیج سامنے آ گئی ہے. یعنی 9 مئی کو ہوا بقول ان کے، تو جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، 9 جنوری کو پورے 8 مہینے ہو جائیں گے. 9 جنوری کو میری برتھ ڈے بھی ہے 2. سو 8 منتھس، 8 مہینے ہو چلے ہیں اور آلموسٹ ہو گئے ہیں 8 مہینے، کہ جس میں ان کو ہوش نہیں آئی کہ یہ کوئی اگر ثبوت تھے، شواہد تھے تو دیتے. جب عوام بھی چیختی رہی کہ ثابت کرو، بتاؤ، اتنے لوگوں کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا، کوئی ثابت بھی تو کرو کہ عوام نے کچھ کیا ہے. اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اب اچانک 8 مہینے بعد ایک نیا کنکوکٹڈ اپیرنٹلی بظاہر بادی و نظر میں ایک مبینہ طور پر ایک کنکوکٹڈ سا ایک ثبوت لگتا ہے جو یہ سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ویڈیو شواہد مل گئے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح سے توڑ پھوڑ کر رہے تھے. جناح ہاؤس کی اتنی فکر ہے لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے دن کی کوئی فکر نہیں تھی. قائد اعظم محمد علی جناح کی بتائی ہوئی روایات کی کوئی فکر نہیں. قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصول کی کوئی فکر نہیں کہ وہ عورتوں کی کتنی عزت کرتے تھے، وہ قانون کی کتنی پاسداری کرتے تھے، وہ خود قانون دان تھے، وہ خود ماہر قانون تھے. لیکن جناح کے نام پہ سیاست کرنی تھی. وہ جنہوں نے کرنی تھی وہ کہہ گئے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب فرما چکے ہیں کہ ہم نے خود سیکیورٹی اس دن وڈرا کی تھی. تو اب میرا خیال ہے کہ 9 مئی میں اگر کسی کو شامل تفتیش کرنا چاہیے تو جیسے اعتزاز احسن صاحب نے میرے شو میں بھی کہا کہ رانا ثناء اللہ اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان، ان دونوں کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ بتائیں، ایک انٹیریئر منسٹر تھے اور ایک آئی جی پنجاب تھے، وہ بتائیں کہ کیوں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہاتھ سے نکلی اور یہ کوئی جمبو جیٹ پہ تو نہیں گئے تھے، لوگ پیدل مارچ کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو آخر وہ جگہ کور کمانڈر ہاؤس، جسے اب جناح ہاؤس، میں ساری زندگی لاہور میں پلی بڑی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو جناح ہاؤس کہتے ہیں. وہ بقول ان کے جی جناح ہاؤس جو کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور تھا،
وہاں تک کیسے پہنچ گئے وہ لوگ کہ جہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. مجھے پوچھیں، میں لاہور میں بڑی ہوئی ہوں، میں پلی بڑی لاہور میں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ تو دور سے چوکی شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ایک چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے اور وہاں پہ چیکنگ شروع ہو جاتی ہے. اگر کوئی دور بھی اس سے ابھی کتنے ہی کوسوں دور ہوتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام آ گئی اور توڑ پھوڑ بھی کر دی. تو یہ عجیب سی منطق ان کی سمجھ نہیں آتی. سو اب مجھے لگتا ہے کہ جو اگلے 14 دن کے اندر اندر کہا گیا ہے اس کمیٹی کو کہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے 9th میں انسیڈنٹس کے حوالے سے کہ کیسے ہوئے، کیوں ہوئے، کس نے پلان کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب چونکہ انہوں نے نیا کنکوکٹیڈ ایویڈنس بھی لے کے آئے اپنی طرف سے ہی بنا کے فرضی سا، جو ٹی وی پر وہ بھی علیم خان کے چینل پہ چل رہا ہے، سما ٹی وی پہ، کہ دیکھیں جی کس طرح سے شرپسند عناصر داخل ہوئے کور کمانڈر ہاؤس میں. تو یہ صاف سی ایک چیز لگ رہی ہے کہ ایک نئی کھچڑی تیار ہو رہی ہے عمران خان کو پھنسانے کے لیے اس 9 مئی کے کیس میں. کیونکہ نہ سائفر میں کچھ بن رہا ہے، نہ توشہ خانہ میں کچھ بن رہا ہے، نہ القادر شادر 190 پاؤنڈ سب کچھ مٹی ہو گیا. اب یہی رہ جاتا ہے کہ کسی طرح 9 مئی کے مردہ گھوڑا بھی نہیں گدھے میں نئی جان ڈالی جائے. اور آخر میں عمران خان کی جائیداد کے حوالے سے پاکستان کے سینئر صحافی احمد دورانی صاحب نے بڑا دلچسپ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان پاکستان کے وہ واحد منفرد وزیر اعظم ہیں کہ جنہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد جن کے اثاثہ جات بڑھنے تو دور کی بات ہے، ان کے اثاثہ جات الٹا کم ہو گئے. اور اپنے مالی معاملات چلانے کے لیے عمران خان اپنی جو وراثت میں ان کو زمین ملی تھی اس میں سے کچھ حصہ آہستہ آہستہ کر کے بیچتے گئے تاکہ وہ عزت سے اپنا گزارا کر سکیں. تو جو شخص جس کے مالی معاملات اس طرح کے تھے اور جس کے اثاثہ جات الٹا کم ہوئے بڑھنے کی بجائے اقتدار میں آنے کے بعد، اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑی چوری کی. شرم سے ڈوب مرو. گھڑی تحفے میں جو ملی بیچ دی، اس میں سے جو پیسہ آیا سب کچھ قومی خزانے میں آیا. چوری جنہوں نے کی، اللہ کی شان، آج وہ ان کو چوری کا الزام لگا رہے ہیں ان پر کہ جو ان سے سوال کرتے تھے کہ وہ کیا عمران خان نے کہا تھا، بے شرم آدمی، تمہارے باپ کا پیسہ ہے جو بھول جائے معاف کر دیں، تمہیں حساب دینا پڑے گا. سو دیکھتے ہیں یہ حساب کتاب کا سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.